सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उफ़क़ से बाहर नहीं निकला था कि फैसल अपने पेंट के डब्बे और बर्श संभाल कर घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को दिलकश रंगों में ढालना उसका पेशा नहीं बल्कि फ़न था। वो जब लंबी सीढ़ियों पर चढ़कर किसी भी बुलंद इमारत के कोने पर ब्रश करता तो नीचे गुजरते हुए लोग हैरत से उसे देखते। फैसल की सफाई, वक्त की पाबंदी और काम से सच्ची लगन की वजह से पूरे शहर में उसका एक नाम था। शहर से बाहर भी उसे बड़े बड़े ठेके मिल रहे थे और मेहनत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था, अपने पूरे ख़ानदान को एक बेहतरीन ज़िंदगी देना और अपने छोटे बहन भाइयों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना। फैसल के वालिद जमील साहब एक मामूली मेहनत कश इंसान थे जो अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां उनसे सख्त काम नहीं होता था। फैसल ने अपने कंधों पर पूरे ख़ानदान का बोझ उठा लिया था। उसने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे थे, कभी अपने ज़ाती ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया था। उसके तमाम ख्वाब उसके छोटे बहन भाइयों और उसके दोनों भाई याकूब, अनवर और छोटी बहन सुगरा की तालीम से जुड़े हुए थे। फैसल, मेरी बात सुनो। आज तुमने रात गए तक काम किया है, थोड़ा सा आराम कर लो। जरीना, जो उन दिनों फैसल के निकाह में नई नई आई थी, अक्सर उसे देखकर फ़िक्रमंद होती थी। जरीना, आराम का वक्त अभी नहीं, फैसल मुस्कुराकर उसे जवाब देता था। याकूब के मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी जमा करानी है और अनवर के लिए नया कंप्यूटर वो भी ख़रीदना है ताकि वो अपनी जदीद तालीम पूरी कर सके। सुगरा के स्कूल की कापियाँ किताबें वो भी लानी हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो ये सब काम कैसे होगा। ज़रीना अपने शौहर के इस अजीम जज्बे को देखकर खामोश हो जाती थी। वो जानती थी कि फ़ैसल अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने ख़ानदान से मोहब्बत करता है। फैसल रात गए तक ओवर टाइम लगाता, कभी शदीद गर्मी में धूप में ऊंची ऊंची इमारतों के बाहर लटक कर रंग करता था, तो कभी सर्दियों के इस यख बस्ता रातों में पेंट की खुशबू और केमिकल्स के दरमियान घंटों वो काम करता रहता था। याकूब और अनवर अक्सर रात को पढ़ रहे होते थे। फैसल उनके लिए गर्म चाय और उनकी पसंदीदा चीज़ें लेकर आता था। तुम दोनों बस दिल लगा कर पढ़ो, ये बुरे दिन एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। पैसों की फ़िक्र मत करो, जब तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फैसल उनके सर पर हाथ रख कर कहता था। दोनों भाई फैसल की इस कुर्बानियों पर उसका शुक्रिया अदा करते और कहते थे कि एक दिन वो बड़े बनकर अपने भाई का नाम रोशन करेंगे और बस आप आराम करिएगा। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। फैसल की अनथक मेहनत रंग लाई। याकूब का मेडिकल कॉलेज का ये आखिरी साल चल रहा था और वो जल्द ही एक डॉक्टर बनने वाला था, जबकि अनवर ने भी कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी और आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन काम की बारीकियों को समझने लगा। घर में खुशहाली और उम्मीद की एक नई किरण बेदार हो चुकी थी। फैसल की दिन रात की मशक्क़त का फल अब नज़र आने लगा था और वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करता था कि उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं हुई। लेकिन तकदीर के फ़ैसले इंसान की सोच से मुख्तलिफ होते हैं। ये सितंबर की एक बारिश ज़दा सुबह थी। बाद में धूप निकल आई थी। फैसल को शहर के दरमियान में बनने वाली एक नई और बहुत बड़ी कमर्शियल इमारत को बाहर से पेंट करने का काम मिला था। काम बहुत ज़्यादा था और ऊंचाई हद से ज़्यादा। फैसल ने मामूल के मुताबिक अपने बांस की सीढ़ी और रस्सियां संभाल लीं और चौथी मंजिल की ऊंचाई पर वो लटक कर काम कर रहा था। पेंट का डब्बा साथ लटक रहा था और फैसल बड़ी महारत से दीवार पर ब्रश कर रहा था कि अचानक मौसम ने तब्दीली ली और तेज़ हवा का एक ज़ोरदार झोंका आया। बदकिस्मती से जिस बांस के ढांचे और रस्से पर फैसल खड़ा था उसका एक पुराना जॉइंट ज़दा ये एक जंग आलूद होने की वजह से, ढीला होने की वजह से वो टूट गया। या अल्लाह! फैसल के मुंह से सिर्फ एक ही चीख निकली। इससे पहले कि वो संभल पाता, वो चौथी मंजिल की बुलंदी से सीधा नीचे पक्के सीमेंट के फर्श पर आ गिरा। एक शदीद दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, ख़ास तौर पर उसकी दाएं टांग पर, जहाँ से हड्डी के टूटने की एक खौफनाक आवाज़ साफ सुनाई दी थी। फैसल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पेंट का सुर्ख डब्बा उसके हाथ से नीचे गिर कर बिखर गया, जिसकी वजह से यूं लगता था जैसे वो खून के हौज़ में लथपथ पड़ा हुआ है। आसपास के मज़दूर राहगीर चीखते हुए उसकी तरफ भागे थे। जल्दी करो, बेचारे को हस्पताल ले जाओ, शायद इसकी जान बच जाए। जब फैसल को होश आया तो वो एक सरकारी हस्पताल के एक वार्ड में पड़ा हुआ था।
اس کے دائیں ٹانگ پر بھاری پلستر چڑھا ہوا تھا اور شدید درد کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ پاس ہی اس کا والد جمیل اور اس کی بیوی زرینہ وہ بھی رو رہے تھے۔ ابا، یعقوب اور انور کہاں ہیں؟ فیصل نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں گھر پر ہیں بیٹا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، جمیل نے رونی آواز میں کہا۔ لیکن حادثے کا اثر صرف جسمانی درد تک محدود نہیں تھا۔ فیصل کے پاس اب علاج کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں یا آرتھوپیڈک سرجن سے اپنی ٹانگ کا آپریشن کروا سکتا۔ جتنی جمع پونجی اس نے جمع کی تھی وہ تو پہلے ہی بھائیوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات پر خرچ ہو چکی تھی۔ سرکاری ہسپتال میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے اور ہڈی کے غلط جڑنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ فیصل کی ٹانگ میں مستقل نقص پیدا ہوا۔ مہینے بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے جب فیصل نے پہلی بار پاؤں زمین پر رکھا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ پہلے جیسا انسان نہیں رہا۔ اس کی دائیں ٹانگ چھوٹی ہو چکی تھی اور لنگڑا کر چلتا تھا۔ اب وہ اونچی عمارتوں پر چڑھنا اور لمبی سیڑھی پر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا یہ کام وہ اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا رنگ سازی کا چمکتا ہوا کیریئر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ معذور ہو چکا تھا، لیکن اس معذوری اور مجبوری کے باوجود فیصل نے اپنے دل میں ایک تسلی رکھی تھی۔ وہ اکثر لنگڑاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں اب کام نہیں کر سکتا لیکن میرے بھائی سنبھل چکے ہیں، میرے بھائی تو پڑھ لکھ گئے۔ یعقوب اب ڈاکٹر بن چکا تھا اور انور نے اپنا آن لائن کام شروع کر دیا تھا۔ میری قربانیاں کبھی بھی رائے گاں تو نہیں ہوئی۔ اب میرے بھائی میرا سہارا بنیں گے، میرے گھر کے لیے میری ڈھال بنیں گے۔ اب آرام کا وقت ہے۔ فیصل کو اس بات کا ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ جوں جوں اس کے بھائیوں کی جیبیں گرم ہو رہی تھیں تو ان کے دل ٹھنڈے اور پتھر جیسے ہو رہے تھے، اور جس خاندان کی عمارت کی خاطر اس نے اپنی ٹانگ کی قربانی دی وہی خاندان اسے ایک دن فالتو سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا اور فیصل کو اپنے بوئے ہوئے پودے اب تناور درخت بن چکے تھے۔ یعقوب نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں اپنا کلینک کھول دیا تھا جہاں مریضوں کا ایک رش لگا رہتا، اور دوسری طرف انور نے بھی اپنے آن لائن کاروبار کو وسعت دے کر ایک شاندار دفتر قائم کر لیا تھا، اور اب وہ ماہانہ لاکھوں میں کما رہا تھا۔ فیصل کا گھر جو کبھی اس کی رنگ سازی کی محنت سے مہکتا تھا اب بھائیوں کی ترقی سے روشنی سے بھر جانا چاہیے تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ جب دونوں بھائی مالی طور پر مضبوط ہو گئے تو انہوں نے مل کر بہن صغرا کا رشتہ ایک امیر اور با اثر خاندان میں طے کر دیا۔ شادی کی تمام تقریبات دھوم دھام سے ہوئی۔ فیصل نے لنگڑاتے ہوئے ہر مہمان کی خدمت کی، وہ ان کی خدمت میں پیش تھا، مگر شادی کے اخراجات سے لے کر فیصل کے کردار تک دونوں بھائیوں نے اسے محسوس کرا لیا کہ جیسے وہ اب اس خاندان کا کوئی فرد نہیں بلکہ محض ایک بوجھ ہے، بیکار ہے۔ صغرا کی رخصتی کے چند دن بعد جب جمیل نے اپنا سامان باندھ لیا، ابا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فیصل نے لنگڑاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے آ کر دکھ سے پوچھا۔ جمیل نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تک نہیں اور خشک لہجے میں کہا کہ یعقوب کے پاس بیٹا بڑا گھر ہے، وہاں کمرے میں اے سی بھی لگا ہے اور وہاں مجھے ہر سہولت میسر ہے، ساتھ کلینک بھی ہے۔ تمہارے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں نہ اچھا کھانا ہے نہ ہی اچھا ٹھکانہ، میں بیٹا اس گرمی میں کیسے رہوں؟ جمیل اپنے ڈاکٹر بیٹے کے شاندار بنگلے میں منتقل ہو گیا اور فیصل اپنے چھوٹے سے پرانے مکان میں اپنی بیوی زرینہ اور معصوم بیٹے روحان کے ساتھ گھر میں اب اکیلا تھا۔ کچھ عرصہ بعد قسمت نے فیصل پر ایک اور ضرب لگائی۔ اس کا 5 سال کا بیٹا روحان شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑنے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور وہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ فیصل کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کے کلینک پہنچا۔ کلینک کے باہر مریضوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ فیصل لنگڑاتا ہوا اندر داخل ہوا تو یعقوب نے اسے دیکھ کر ناگواری سے آبرو چڑھا لی، اور شروع میں وہ 1-2 بار تو یعقوب نے روحان کا مفت معائنہ کیا اور چند سستی ادویات اسے دی، لیکن تیسری بار جب فیصل اپنے نڈھال بیمار بچے کو گود میں اٹھائے کلینک پہنچا
تو یعقوب کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ دیکھو فیصل، یعقوب نے روکھے لہجے میں کہا، میں یہاں بزنس کرنے بیٹھا ہوں، خیرات بانٹنے تو میں نہیں بیٹھا، اور میں یوں روز مفت علاج کے لیے میرے کلینک کا چکر مت لگایا کرو۔ میں معذرت کرتا ہوں، مریضوں پر برا اثر پڑتا ہے، میری روٹین خراب ہوتی ہے۔ اب کسی سرکاری ہسپتال لے جاؤ، خون کی اسے شدید کمی ہے، اور خون کا بندوبست یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ یعقوب کے یہ الفاظ فیصل کے دل پر جیسے تیر بن کر لگے۔ جس بھائی کی میڈیکل کی فیسیں بھرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کیا، اوور ٹائم لگایا، آج وہ مجھے اپنے کلینک سے یوں دھتکار رہا ہے، مایوس کر رہا ہے جیسے میں اس کا بھائی نہیں ہوں۔ وہ اپنے ڈاکٹر بھائی سے مایوس ہو انور کے پاس گیا۔ انور کا دفتر بھی اب ایک بڑی عمارت میں مشتمل تھا۔ فیصل لنگڑاتے ہوئے اس کے دفتر میں آیا اور التجا کی کہ انور، تمہارا آن لائن بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، ماشاءاللہ، تو لاکھوں میں کما رہا ہے۔ تمہارا بھتیجا روحان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ علاج اور خون کی بوتل کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میری مدد کرو۔ انور نے گھڑی پر وقت دیکھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 روپے کا ایک نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، بس بھائی، اس سے زیادہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اب آپ یہاں سے جائیں۔ آج کل مارکیٹ کے حالات بھی بہت خراب ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں، مجھے اپنے دفتر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور اب آپ بھی کچھ کمانے کے بارے میں سوچیں، کب تک یوں دوسروں سے مانگتے رہیں گے؟ انور نے سرد لہجے میں کہا۔ فیصل نے اس 500 کے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ وہی انور تھا جس کے لیے اس نے اپنا نیا لیپ ٹاپ اسے خرید کر دیا تھا، جس کی ٹیوشن کی فیسیں ادا کرنے کے لیے وہ شدید گرمی میں اونچی عمارتوں پر لٹکا رہتا تھا۔ فیصل نوٹ وہیں میز پر چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ آخری امید کے طور پر وہ اپنی بہن سغرا کے گھر کیا۔ جب اس نے سغرا کے بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سغرا باہر آئی۔ فیصل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور بے نیازی ابھری۔ بھائی، آپ اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ سغرا نے گیٹ کے بیچ کھڑے ہو کر ہی اس سے یہ پوچھا، اندر بلانے کی زحمت بھی نہ کی۔ فیصل نے بھرائی ہوئی آواز میں روحان کی بیماری کا بتایا اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ سغرا نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی کہ بھائی، ابھی تو عرفان کی سیلری بھی نہیں آئی، آج اس مہینے کی 25 تاریخ ہے، گھر کے بہت اخراجات ہیں، آپ ایسا کریں اگلی ماہ کی 1 تاریخ کو آ جائیں، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گی۔ فیصل چپ چاپ واپس آ گیا۔ پورے 1 مہینے تک اس کا بیٹا روحان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور درد سے تڑپ رہا تھا۔ فیصل اپنا بے بس تھا اور رو رہا تھا۔ جب اگلے مہینے کی 1 تاریخ آئی تو فیصل امید کی آخری کرن لیے سغرا کے گھر پہنچا۔ سغرا نے دروازہ کھولا اور فیصل کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھما دیا اور کہا کہ بھائی، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس سے زیادہ میں اپنے شوہر سے یہ پیسے نہیں مانگ سکتی، بس یہی ہے میرے پاس۔ سغرا نے جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، 1000 روپے۔ فیصل اس نوٹ کو ہاتھ میں لیے سڑک پر کھڑا لنگڑا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بھائی لاکھوں میں کھیل رہے تھے، بہن کے پاس بھی ہر آسائش تھی، اس کے اکلوتے بیٹے، معصوم بیٹے کی زندگی کے لیے کسی کے پاس چند 1000 روپے بھی نہ تھے۔ اپنے سینے میں گھٹن اور غم کا طوفان لیے فیصل اب اپنے والد جمیل کے پاس پہنچا۔ وہ یعقوب کے شاہانہ گھر کے ایک کشادہ اے سی والے کمرے میں اپنے نرم بستر پر بڑے مزے سے حقے کے کش لگا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ ابا، فیصل نے روتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا روحان آپ کا پوتا نہیں ہے؟ یعقوب نے مجھے اپنے کلینک سے نکال دیا، انور نے 500 کا میری طرف نوٹ پھینکا، اور آج اپنی بہن کے دروازے پر گیا تو اس نے بھی مجھے صرف 1000 روپے دیا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اس خاندان کے لیے اپنی صحت، اپنی ٹانگ کی میں نے قربانی دی، مجھے میری اس قربانی کا یہ صلہ ملا۔ آپ یعقوب سے کہیں کہ وہ مجھے صرف 30-40 ہزار روپے دے دے تاکہ میں اپنے بیٹے کا بہترین علاج کروا سکوں۔ جمیل نے سکون سے حقے کا دھواں ہوا میں چھوڑا، فیصل کی طرف ایک سرد اور نفرت انگیز نگاہ ڈالی اور بولے کہ بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ غلطی تمہاری اپنی ہے۔
آج تم جن حالات میں ہو صرف اور صرف اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہو۔ تمہیں یاد ہوگا تمہاری شادی اس شہر کے ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی سے میں کروا رہا تھا۔ دولت تمہارے قدموں میں آ رہی تھی، تم ایک امیر انسان بن سکتے تھے، لیکن تم نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہنے لگا، ابا، فیصل نے تڑپ کر کہا، ان کی یہ شرط تھی کہ میں ان کا گھر داماد رہوں۔ میں آپ لوگوں کی خاطر میں نے یہ آفر ٹھکرائی تھی۔ میں اپنے بوڑھے والدین، چھوٹے بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کر گھر داماد کیسے بن سکتا تھا؟ میں نے آپ کی اور اس خاندان کی خاطر اس آفر کو ٹھکرایا تھا۔ جمیل نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی کس نے کہا تھا؟ فائدہ تمہارا اپنا تھا، تم بے وقوف تھے جو اس موقع کو گنوا بیٹھے۔ اب یوں روز روز اپنے بھائیوں کے دروازے پر بھیک مانگنے مت آیا کرو، انہیں سکون سے اپنا کاروبار کرنے دو، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ قسمت ہر انسان کو ایک بار سدھرنے کا موقع تو ضرور دیتی ہے، تمہیں بھی موقع ملا تھا لیکن تم نے ضائع کیا۔ دیکھو آج تمہارے بھائی کہاں پہنچ گئے۔ اس نے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی جو آن لائن ارننگ کی ماہر تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی اسی راستے پر لگایا اور آج دیکھو وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور میرا بیٹا یعقوب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، وہ انور سے بھی زیادہ کما رہا ہے۔ جمیل نے حقے کا ایک اور کش لیا اور کڑوے لہجے میں کہا، باقی رہی تمہاری یہ فرما برداری تو یہ کس کام کی؟ ایسی فرما برداری کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ ایسی خدمت کا کیا فائدہ جہاں تم اپنے باپ کو ایک پنکھا بھی نہیں لگوا کر دے سکتے، جہاں بجلی کا بل تم ادا نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو میرے ڈاکٹر بیٹے کے کمرے میں اے سی ہے، میں بھی یہاں آرام سے مزے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جاؤ یہاں سے اور ہمیں تنگ مت کرو۔ باپ کے ان زہریلے الفاظ نے فیصل کے دل کو چھلنی کر دیا۔ اس کا کلیجہ پھٹنے کے قریب تھا۔ جس باپ کی آسائش کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، وہی باپ آج اسے ایک پنکھا نہ لگوا دینے کا طعنہ دے رہا تھا۔ فیصل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بغیر کچھ کہے لنگڑاتا ہوا باہر چلا آیا۔ اب اس کے تمام رشتے، تمام امیدیں اور تمام یہ بھرم یہ ٹوٹ چکے تھے۔ بھائیوں کی بے وفائی نے اسے اندر سے مار دیا تھا، مگر اپنے بیمار بیٹے کے لیے وہ ابھی بھی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنوں کی بے وفائی اور سرد مہری نے فیصل کے دل پر گہرے زخم لگائے تھے۔ لیکن اپنے نڈھال اور بیمار بیٹے روحان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، چاہے کتنی ہی ذلت اور مشقت کا سامنا ہی اسے کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے کہ کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتا، نہ ہی اس میں جسم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مشقت والا کام کرتا۔ چنانچہ اس نے ایک پرانی لکڑی کی زنگ آلود ریڑھی خریدی اور کباڑ جمع کرنے کا کام اس نے شروع کیا۔ ہر روز صبح سویرے جب شہر کے بیشتر لوگ گہری نیند میں ہوتے تھے، فیصل اپنی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا ریڑھی دھکیل کر گلیوں میں نکل جاتا۔ اس کی آواز محلے والے سنتے تھے، پرانی بوتلیں، ردی کا سامان، لوہا، پلاسٹک، یہ بیچ لو۔ دنیا کی نگاہیں بہت جلد بدل گئیں۔ جو لوگ کبھی اس کو ایک ماہر ہنرمند رنگ ساز کی حیثیت سے عزت دیتے تھے، اب وہی لوگ اسے حقارت سے دیکھتے تھے۔ گلی کے بچے اس کا مذاق اڑاتے اور لنگڑا کر چلنے کا اس کا مذاق اڑاتے۔ کچھ شریر لڑکے اسے لنگڑا کباڑیا کہہ کر پکارتے۔ جب وہ کسی کا احترام سے کسی کو سلام کرتا تو لوگ جواب تک نہیں دیتے تھے۔ ایک شدید گرم دوپہر کو فیصل ایک بڑی کوٹھی کے باہر پہنچا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہاں سے کچھ پرانا سامان مل جائے۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کباڑ کی ہاک لگائی۔ کوٹھی کا مالک، جو کسی بات پر پہلے ہی غصے میں تھا، باہر نکل آیا۔ اوئے لنگڑے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ روز یہاں ہماری نیند خراب کرنے کے لیے آ جاتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے فیصل کو شدید برا بھلا کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں صاحب، میں تو بس کام کے لیے، مزدوری کے لیے یہاں دوپہر کو نکلا ہوں۔ فیصل نے صفائی دینی چاہی، لیکن اس شخص نے فیصل کی بات سنے بغیر اپنے بنگلے کے اندر سے ایک خونخوار کتا چھوڑ دیا اور وہ کتا بھاگتا ہوا آیا فیصل کی ٹانگ پر اس نے کاٹ لیا۔ فیصل درد سے تڑپ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی ریڑھی الٹ گئی اور جمع شدہ وہ سارا کباڑ سڑک پر بکھر گیا۔ کوٹھی کا مالک ہنس رہا تھا اور فیصل خون سے لت پت لنگڑاتا ہوا کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ گھر میں جب اس کی بیوی زرینہ نے فیصل کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی شلوار پھٹی ہوئی تھی، ٹانگ سے خون نکل رہا تھا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے پانی گرم کر کے فیصل کے زخم دھوئے، پٹی باندھی اور کہا کہ جلدی سے ہسپتال جائیں، انجیکشن لگوائیں۔ اب یہ آپ کام چھوڑ دیں، زرینہ نے آنسو بہاتے ہوئے التجا کی۔
مجھے نہیں دیکھا جاتا آپ کو اس حال میں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، کوئی اور کام تلاش کر لیں۔ فیصل نے زرینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور صبر سے مسکرا کر بولا کہ زرینہ، میں اب اس ایک ٹانگ کے ساتھ اور کیا کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں سڑک پر بیٹھ کر اب بھیک مانگنا شروع کر دوں؟ نہیں زرینہ، کباڑ کا کام یہ محنت کا کام ہے، محنت میں عظمت ہے، یہ حلال کا کام ہے، میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے رزق حلال کمانا ہے، چاہے دنیا مجھے کچھ کہے۔ زرینہ اپنے شوہر کے اس عزم اور توکل کے سامنے خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی ہمت نہ ہاری، اس نے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ فیصل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے محلے کے گھروں میں اس نے کام کاج کرنا شروع کیا۔ وہ رات گئے تک کپڑوں کی سلائی کڑھائی کرتی، اپنے ہاتھوں سے سوئی دھاگا چلا کر ایک ایک روپیہ جوڑتی تاکہ روحان کی ادویات کا اور یہ گھر کا نظام چل سکے۔ کبھی کبھی جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور روحان بیماری کے باعث تڑپتا تھا تو زرینہ مایوس ہو کر فیصل کے سامنے رو پڑتی تھی۔ فیصل، جب سے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، جب سے آپ کی شادی مجھ سے ہوئی، آپ نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ آپ کی یہ حالت، یہ اپنوں کی بے وفائی، شاید یہ سب میری بدقسمتی کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کے لیے خوش قسمت ثابت نہ ہو سکی۔ یہ سن کر فیصل کا دل بھر آتا تھا۔ وہ ناراضگی سے زرینہ کو روکتا ٹوکتا کہ زرینہ، خبردار، ایسی بات دوبارہ زبان پر مت لانا۔ تم میری ڈھال ہو، میری ہمت ہو، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ٹوٹ چکا ہوتا۔ یہ میری قسمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ میں اللہ کی اس تقسیم پر پوری طرح راضی ہوں۔ آزمائش کے یہ دن انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان تمام مسائل کے باوجود فیصل نے کبھی اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ دن بھر کباڑ اکٹھا کرتا، رات کو اسے چھانٹتا، تھوڑے پیسے جو ملتے اس سے روحان کے لیے دوائی اور روکھی سوکھی روٹی کا انتظام کر لیتا تھا۔ اس کے دل میں نہ اپنے بھائیوں کے لیے کوئی بغض تھا، نہ اپنے باپ کے طعنوں کا انتقام، بس ایک سچی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ایک شام محلے کے چوکیدار نے فیصل کو روکا اور کہا کہ فیصل، کل صبح جلدی یہ فلاں بڑے بنگلے کے سامنے پہنچ جانا، وہاں بہت بڑا کباڑ ہے، وہاں کے مالکان شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور گھر کا کافی پرانا سامان اور ردی پڑی ہے۔ اگر تم صبح وقت پر آ گئے تو وہ ردی تمہیں دے دوں گا، ورنہ مجھے وہ بازار میں خود جا کر بیچنی پڑے گی، جلدی آنا۔ فیصل نے شکر گزار نظروں سے چوکیدار کو دیکھا اور وعدہ کیا کہ وہ صبح سویرے وہاں پہنچ جائے گا۔ فیصل کو خبر نہیں تھی کہ صبح کی یہ ملاقات اس کی زندگی کے تاریک ترین راستوں میں ایک ایسا چراغ جلانے والی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صبح کا نور جب افق پر بکھر رہا تھا اور مساجد سے فجر کی اذانیں گونج کر خاموش ہو چکی تھی، فیصل اپنی پرانی ریڑھی سنبھال کر اس بڑے بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ سرد اور خشک ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس کی دائیں ٹانگ کا وہ درد روز کی طرح معمول کے مطابق ہلکی سی کسک بن کر اسے جگا رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک امید تھی کہ آج کی ردی سے ملنے والے پیسے روحان کے لیے سیرپ اور دال روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ جب وہ عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچا تو چوکیدار پہلے ہی گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کاغذ، گتے، پرانی کتابوں کے 2-3 بھاری بنڈل پہلے ہی سڑک کنارے رکھے ہوئے تھے۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، چوکیدار نے اپنے ہاتھوں کو گرماتے ہوئے کہا۔ مالک مکان بہت جلد یہاں سے چلا جائے گا، وہ یہ گھر خالی ہو رہا ہے، یہ ردی تولو اور مجھے اس کا جائز دام دے دو۔ فیصل نے اپنے لکڑی کے ترازو سے ردی کا وزن کیا، جو پیسے بنتے تھے۔ انتہائی ایمانداری سے اس نے وہ پیسے چوکیدار کے ہاتھ پر رکھے اور ردی کے بھاری بنڈل اپنی ریڑھی پر لاد کر واپس چھوٹے سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے صحن میں ترپال بچھائی تاکہ ردی کو الگ الگ کر کے گتے ایک طرف رکھے، پرانے اخبارات اور دوسری طرف، اور پرانی کتابیں وہ الگ رکھ لے۔ سامان چھانٹتے ہوئے فیصل خوب سمجھ بوجھ کر رہا تھا۔ اچانک فیصل کی نظر کچھ کتاب کے اندر رکھے لفافوں پر پڑی۔ یہ لفافے عجیب سے تھے، شاید اسے بانڈز لگ رہے تھے۔ فیصل بانڈز کا وہ لفافہ سنبھال کر نعمان کے پاس گیا۔
نعمان نے جب وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیے پہلے تو بے دلی سے اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سرکاری نشانات پر لگی، مہر پر لگی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ فیصل، یہ تو بانڈز تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ کروڑوں کے بانڈز ہیں۔ نعمان ہڑبڑا کر بولا، ردی میں سے نکلے ہیں بھائی، میں نے آج ایک بنگلے سے خریدے تھے، کیا یہ کسی کام کے ہیں؟ فیصل نے معصومیت سے پوچھا۔ نعمان نے تھوک نکلا اور آس پاس دیکھا تاکہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور فیصل کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ فیصل، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میرا ایک دوست اسٹیٹ بینک کے مرکزی برانچ میں بہت بڑے عہدے پر ہے، مینیجر ہے، میں کل ہی اس سے تصدیق کرواؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔ تم یہ بانڈز میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ نہیں نعمان بھائی، میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کل آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ فیصل نے محتاط انداز میں بانڈز واپس اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی نعمان فیصل کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ فیصل، چلو میرے ساتھ، بائک پر بیٹھو، شاید آج یہ تمہاری قسمت بدل جائے، آج تمہاری قسمت کا ستارہ شاید چمک جائے، آج تمہاری غربت، یہ لنگڑا کر چلنا، کباڑ کا کام شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہو۔ فیصل خاموشی سے نعمان کے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ گیا۔ راستے بھر وہ نعمان سے پوچھتا رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن نعمان بس اسے یہی کہتا تھا کہ بینک پہنچ کر خود دیکھ لینا اور بات کو سمجھنا۔ جب وہ دونوں شہر کے مرکزی بینک کے چیف مینیجر کے کشادہ اے سی والے دفتر میں پہنچے، مینیجر نے انتہائی تعظیم کے ساتھ فیصل کو صوفے پر بٹھایا۔ مینیجر نے بانڈز کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی، الٹرا وائلٹ لائٹ سے اس کے واٹر مارک چیک کیے اور پھر ایک طویل سانس لے کر فیصل کی طرف دیکھا۔ جناب فیصل صاحب، مینیجر نے سنجیدگی سے کہا، یہ بانڈز 100% اصلی ہیں، حقیقی ہیں، اور یہ ہائی ویلیو اسٹیٹ بانڈز ہیں۔ ان کی موجودہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ موجودہ بنیادی مالیت اور اتنے سالوں کا منافع ملا کر یہ رقم کروڑوں میں بنتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ مینیجر نے آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، چونکہ یہ نان رجسٹرڈ پرانے بانڈز ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں کچھ فیصد کمیشن اور فائل چارج کر کے یہ ساری رقم آپ کے حوالے کر سکتا ہوں اور کمیشن اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کا اصل مالکان سے کوئی قانونی تعلق وہ بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یہ لفظ سن کر فیصل کا سر چکرا گیا۔ کروڑوں روپے تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے کل رات اپنے بیٹے کے لیے 100 روپے کی دوائی ادھار میں خریدی تھی، آج کروڑوں روپے کا وہ مالک بن سکتا تھا۔ وہ رقم جس سے اس کے بیٹے روحان کا دنیا کے کسی بھی بہترین ہسپتال میں اچھا علاج ہو سکتا تھا، وہ رقم جس سے وہ اپنے ان بھائیوں کو اپنی اوقات دکھا سکتا تھا جنہیں اس نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ پھینک کر گھر میں ذلیل کیا تھا، وہ رقم جس سے اس کا والد کا غرور بھی خاک میں مل سکتا تھا۔ فیصل کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں اپنے بیمار بیٹے کا وہ چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ بھائیوں کے طعنے گونج رہے تھے اور باپ کے زہریلے الفاظ۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور کہا، مینیجر صاحب، مجھے سوچنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ بینک سے باہر نکلتے ہی نعمان اس پر برس پڑا۔ یار تم پاگل ہو فیصل، کیا سوچنا ہے ابھی باقی؟ تمہارے اپنے بھائیوں نے تمہیں دغا دیا، تمہارے سگے باپ نے تمہیں اس معذوری اور کباڑی حالت میں سڑک پر چھوڑ دیا اور نہ مدد کی، تمہیں ایک ایک روپے کے لیے تڑپایا۔ آج زندگی تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سدھرنے کا ایک بہترین موقع دے رہی ہے، اور تم ہو کہ سوچ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ میں نے سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ یہ پیسہ تمہارے مقدر کی رقم ہے۔ فیصل نے نعمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ نعمان بھائی، یہ بانڈز میرے نہیں ہیں، یہ اس بنگلے کے مالک کی امانت ہیں جس کی میں ردی خرید کر آیا تھا، وہی حقیقی مالک ہے۔ میں نے صرف کاغذ خریدا، اس کے اندر چھپا یہ خزانہ وہ تو میرا نہیں تھا۔ نعمان نے حیرت اور غصے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اگر تم نے یہ بانڈز اس بنگلے کے مالک کو واپس کر دیے نا، تو یاد رکھنا دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہوگا۔ فیصل خاموشی سے گھر آ گیا۔ اس نے بانڈز کا لفافہ اپنی بیوی زرینہ کے سامنے رکھا اور بینک کی تمام گفتگو، کروڑوں روپے کی یہ رقم، یہ زرینہ کو سب بتا دیا۔ زرینہ، فیصل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اگر ہم یہ پیسے رکھ لیں تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، روحان کا علاج بھی ہو جائے گا، ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ تم بتاؤ اب میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو۔ زرینہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت پھیل گئی، لیکن پھر اس کا چہرہ عجیب سے اطمینان اور پاکیزگی سے چمکنے لگا۔ اس نے اپنے شوہر کے
کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور پھر بولی کہ فیصل، ہم نے زندگی بھر حلال کمایا، صبر کیا، اپنوں نے دل توڑے، لیکن ہم نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ اگر ہم کسی کا حق مار کر، کسی کا مال چھپا کر اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم سر اٹھا سکیں گے؟ کیا حرام کے پیسے سے ملی ہوئی شفا میں برکت ہوگی؟ یہ بانڈز اس اصل مالک کو واپس کر دیں۔ ہمارا اللہ مالک ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ زرینہ کے اس جواب سے فیصل کے دل سے 100% جو وسوسے تھے وہ دور ہو گئے۔ اس کے اندر کی پریشانی ایک لمحے میں سکون میں بدل گئی۔ اس نے وہ تمام بانڈز ایک سادہ سے کپڑے کے تھیلے میں ڈالے، اپنی لکڑی کی ریڑھی ایک طرف رکھی اور پھر لنگڑاتا ہوا اس بنگلے کی طرف پیدل روانہ ہو گیا۔ جب فیصل بنگلے کے سامنے پہنچا تو وہاں کا منظر ہی کافی بدلا ہوا تھا۔ چوکیدار وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر سے بھاری فرنیچر سامان باہر ایک بڑے ٹرک پر لادا جا رہا تھا۔ بنگلے کی رونق ختم ہو چکی تھی اور ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ فیصل نے سامان اٹھانے والے ایک مزدور کو روکا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صاحب کہاں ہیں؟ مزدور نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ صاحب بہت تباہ ہو چکے ہیں، وہ غم زدہ اپنے صحن میں بیٹھے ہیں۔ اس کے سر پر بہت بڑا قرضہ تھا، اس کا بزنس تباہ ہو چکا تھا اور یہ گھر گروی رکھ کر اس نے بینک سے قرضہ لیا تھا۔ جب قرض کی ادائیگی نہ ہوئی تو بینک والے یہ گھر نیلام کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب بے گھر ہو گئے ہیں، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ اندر صحن میں بیٹھے ہیں، جا کر ان سے مل لیں۔ وسیع و عریض صحن کے ایک کونے میں ایک پرانی سی بینچ پر ایک عمر رسیدہ شخص نایاب لباس میں ملبوس ناصر کا سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مایوس اور گہرے غم میں مبتلا تھا۔ فیصل لنگڑاتا ہوا اس کے قریب گیا۔ السلام علیکم ناصر بھائی۔ ناصر صاحب نے رنجیدہ چہرے کو اوپر اٹھایا اور فیصل کے سلام کا جواب دیا۔ لکڑی کی ریڑھی کی بدولت اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی کباڑیا ہے جو صبح ردی لے کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کیا لینے آئے ہیں؟ گھر تو لٹ چکا ہے، اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، کچھ نہیں بچا، نہ ردی نہ میرا سامان۔ ناصر صاحب نے مایوسی میں اسے جواب دیا۔ فیصل نے بغیر کوئی لفظ کہے کپڑوں کا تھیلا وہ آگے بڑھایا اور زمین پر رکھا اندر رکھے کروڑوں روپے کے بانڈز سورج کی روشنی میں چمکنے لگے۔ ناصر نے جب ان بانڈز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کی ہوائیاں وہ بھی اڑنے لگے۔ یہ بانڈز ہیں، یہ تو میرے مرحوم باپ کے، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ ناصر صاحب کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ فیصل نے نہایت ادب سے تمام ماجرا اسے سنایا کہ صاحب، آج صبح جو پرانے یہ ردی کے بنڈل لے کر جو چوکیدار نے مجھے دیے تھے، اس کے اندر یہ قدیم کتاب کی جلد میں یہ بانڈ چھپے ہوئے تھے۔ میں اسے بینک لے کر گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ اصلی ہیں اور ان کی مالیت اب کروڑوں میں ہے۔ آپ کو مبارک ہو، میں یہ آپ کی امانت آپ کو لوٹانے واپس آیا ہوں۔ ناصر نے بانڈز کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں میز کے پاس بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ناصر نے روتے ہوئے کہا، فیصل بھائی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے مجھ پر یہ جو احسان کیا۔ یہ بانڈز میرے مرحوم والد صاحب نے دہائیوں پہلے خریدے تھے، لیکن اپنی اچانک وفات سے پہلے وہ ہمیں یہ بتانا بھول گئے تھے کہ انہوں نے یہ کہاں رکھے ہیں۔ میں نے، پورے خاندان نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا، ہم نے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر یہ بانڈز ہمیں نہ ملے اور وقت کے ساتھ یہ بھول گئے کہ یہ کہاں پڑے ہیں۔ ناصر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصل کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آج میں قرض میں ڈوب چکا تھا، میں ختم ہو چکا تھا۔ میرا یہ گھر جو میری آخری ملکیت تھا اور چھت تھی، چند گھنٹوں میں یہ مجھ سے چھیننے والا تھا۔ میرے اپنے سگے بیٹے وہ امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، وہیں پر انہوں نے شادی کی اور مجھ سے لا تعلق ہو چکے۔ انہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا، اور تم ہو ایک کباڑیے جس نے کروڑوں روپے کی دولت سامنے دیکھ کر بھی اپنے ضمیر کو نہیں بیچا اور مجھے سڑک پر آنے سے بچا لیا۔ ناصر صاحب نے فیصل کو گلے سے لگایا۔ فیصل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اب وہ ہٹ چکا ہے۔ وہ بانڈز ناصر کے حوالے کر کے بنا کسی صلے کی تمنا لیے
खामोशी के साथ अपने छोटे से घर की तरफ वापस लौट आया। फैसल को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि उसके इस ईमानदाराना फ़ैसले ने गैब के इन दरवाज़ों को खोलना शुरू कर दिया था, जहाँ से रिज़्क और इज़्ज़त के ऐसे सूते फूटने वाले थे जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अमानत लौटाए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि फैसल की ज़िंदगी बदस्तूर इसी आजमाइश से गुजर रही थी, लेकिन उसके दिल पर एक अजीब सा सुकून हासिल था। वो रोज़ाना सुबह अपनी रेहड़ी लेकर निकलता था, रात को रिज़्क़ के हलाल के चंद सिक्के लेकर घर आ जाता। फिर एक शाम जब वो थका हारा घर पहुंचा और हाथ मुंह धो रहा था तो उसके पड़ोसी नुमान ने उसे बताया कि गली के मोड़ पर बड़ी चमकती गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठा शख्स फैसल कबाड़िए को तलाश कर रहा है। फैसल लंगड़ाता हुआ बाहर आया, देखा तो गाड़ी से नासिर साहब खुद बाहर निकले। उसका इस्तकबाल किया। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी मायूसी और वो मलाल बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक वक़ार और ताज़गी थी। नासिर ने आगे बढ़कर फैसल को गर्म जोशी से गले से लगाया। फैसल भाई, मैंने अपने तमाम बैंक के कर्ज़े अदा कर दिए हैं और अपना घर भी अब नीलाम होने से बचा लिया है। नासिर ने खुशी से चमकती आंखों से कहा, तुमने मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर जो एहसान किया है, मैं ये ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये बांड मुझे नहीं मिल सकते थे, लेकिन तुम जैसे लोग हैं जिसकी वजह से ये दुनिया आबाद है। अब मेरी बारी है कि मैं भी तुम्हारे काम आ सकूं, चलो मेरे साथ। फैसल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन नासिर के इसरार पर उसकी गाड़ी में बैठ गया। नासिर शहर के एक सनती इलाके में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन में उसे ले गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के सामने गाड़ी रोकी, जहां जदीद तरीन मशीनें चल रही थीं और सैकड़ों टन पुराना सामान, प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते और लोहा, ये सब रिसाइकल हो रहा था। ये मेरे एक बहुत बड़े करीबी और पुराने दोस्त असगर साहब की रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। नासिर साहब ने फैक्ट्री का वसीओ अरीज़ नक्शा उसे दिखाते हुए बताया, यहाँ शहर भर का कबाड़ और खाम माल प्रोसेस होता है। कल मैंने नासिर से तुम्हारी ईमानदारी का जिक्र किया तो वो तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गया। नासिर साहब फैसल को फैक्ट्री के मेन दफ्तर में ले गया, जहां असगर साहब मौजूद थे। असगर ने फैसल की लंगड़ाती चाल को नहीं देखा, बल्कि उसकी आंखों में छुपी सच्चाई, उसकी ईमानदारी से वो काफ़ी मुतासिर हुआ था और इसी ईमानदारी की उसने कदर की। नासिर असगर ने फैसल के सामने चाय का कप रखते हुए कहा कि फैसल साहब, नासिर ने मुझे बताया कि आप ख़ुद कबाड़ का काम करते हैं और इस फील्ड का एक एक गली गली का तजर्बा रखते हैं, कहाँ किस घर से माल लेना है। हमारी फैक्ट्री को खाम माल यानी प्लास्टिक, शीशा, पुराने कागज़ की शदीद किल्लत का सामना है, क्योंकि आम फेरी वाले कबाड़िए अपना सामान जगह जगह मुख्तलिफ ताजरों को बेच देते हैं। असगर ने मेज़ पर एक मुआहदा रखते हुए एक शानदार ऑफ़र उसे पेश की और कहा कि फैसल साहब, अगर तुम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे 50 कबाड़िए फेरी वाले जमा करके और कामयाब हो गए और वो इस बात के लिए रजामंद हो जाएं कि वो रोज़ाना अपना तमाम जमा शुदा कबाड़ बराह रास्त हमारी फैक्ट्री में लाएंगे, तो मैं तुम्हें इस पूरी रिसाइकल फैक्ट्री का हेड मैनेजर मुकर्रर कर दूंगा। तुम्हें एक बेहतरीन माहाना तनख्वाह, गाड़ी और तमाम सहूलियात तुम्हें मिलेंगी। फैसल की आंखों में हैरत और ख़ुशी के शोले थे, चूँकि फैसल ख़ुद इस पेशे से मुंसलिक था और हर छोटे बड़े कबाड़िए का वो दर्द, उसकी बुनियादी मुश्किलात और उनके ठिकानों को अच्छी तरह जानता था। इसलिए ये काम नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन मेहनत दरकार थी। उसने फ़ौरन हामी भर ली। अगले ही दिन से फैसल ने अपनी पुरानी रेहड़ी एक तरफ रखी और शहर के कोने कोने में फैले अपने वाकिफ़कार फेरी वाले और कबाड़ियों से रब्ता करना शुरू किया। वो एक एक कबाड़िए के पास जाता था, इन्हें इज़्ज़त देता और उनको फैक्ट्री के साथ मुआहदा करने का फ़ायदा समझा रहा था कि फैक्ट्री इन्हें आम मंडी से ज़्यादा मुनासिब कीमत और नकद अदायगी देगी और बाकी भी आपको पैसे मिलेंगे। फैसल के खलूस ईमानदारी को देखते हुए उसके मुखलिस दोस्त 2 हफ्तों के अंदर अंदर 50 से ज़ायद कबाड़िए फैक्ट्री के साथ मुंसलिक हो चुके थे। अब वो तमाम जमा शुदा सामान फैक्ट्री लाते, जिससे असगर की फैक्ट्री का खाम माल का मसला हमेशा के लिए हल हो गया था और फैक्ट्री का मुनाफा रातों रात दुगना हो गया। असगर साहब अपने वादे के पक्के निकले। उन्होंने फैसल को फैक्ट्री का चीफ मैनेजर बना दिया। फैसल, जो चंद दिन पहले गलियों में लंगड़ा कर एक लंगड़ा कबाड़िया कहलाता था, अब एक शानदार एसी वाले दफ्तर में बैठकर वो फैक्ट्री के बड़े बड़े अमूर संभाल रहा था। उसकी मेहनत, दिन रात की जिद्दोजहद
اور ایمانداری کو دیکھ کر اصغر اس کے لیے قائل ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصل کے سامنے ایک بہت بڑی آفر رکھی۔ فیصل، اصغر نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری انتظامی صلاحیت اور ایمانداری نے میری فیکٹری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک تنخواہ دار مینیجر بن کر نہ رہو بلکہ اس فیکٹری میں میرے برابر کے پارٹنر بن جاؤ۔ ہم سب مل کر یہ بزنس کو مزید آگے ترقی دیں گے۔ یہ سن کر فیصل، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر یہ فکر مندی کے بادل تھے۔ اصغر صاحب، پارٹنرشپ کے لیے تو لاکھوں روپے کے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، فیصل نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت دفتر کا دروازہ کھلا اور ناصر صاحب مسکراتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے فیصل کے کلاوے پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ فیصل بھائی، پیسوں کی فکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تم نے مجھے کتنا فائدہ دیا؟ 5 کروڑ کے یہ بانڈز تھے جو تم نے مجھے واپس لوٹائے ہیں۔ کیا میں اپنے اس محسن کے لیے 20-30 لاکھ روپے کا انتظام نہیں کر سکتا؟ یہ 20 لاکھ روپے میری طرف سے تمہارا حق اور تحفہ ہے اور باقی 10 لاکھ بھی میں آپ کو دوں گا۔ تم اصغر کے ساتھ پارٹنرشپ اور اپنے نئے سفر کا آغاز کرو۔ فیصل کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جب اپنوں نے بیٹے کے علاج کے لیے 30-40 ہزار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج ایک غیر اجنبی شخص جو اس کا خون کا رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اس نے 20 لاکھ اس کی جھولی میں ڈالے تھے۔ فیصل نے اس سرمایہ کاری کے ساتھ اصغر کے ساتھ رسمی شراکت داری پارٹنرشپ کا معاہدہ اس نے دستخط کیے۔ اب وہ محض ایک مینیجر نہیں تھا بلکہ ری سائیکلنگ بزنس کا ایک باقاعدہ شیئر ہولڈرز تھا اور مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس عزت، دولت، سب تھا جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ غیب کا رزق اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس کے قدم چوم رہا تھا۔ اصغر صاحب کے ساتھ شراکت داری کے بعد فیصل کے دن اتنی تیزی سے بدلے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں وہ اس شہر کا ایک معزز اور بڑا تاجر ہونے لگا۔ فیصل اور اصغر نے مل کر نہ صرف اپنے شہر میں بلکہ ملک کے باقی شہروں میں بھی ری سائیکلنگ فیکٹریوں کا ایک نیٹ ورک جال قائم کیا۔ وہ بزنس کے ہر داؤ پیچ سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ اس نے بالکل نچلے درجے سے کام شروع کیا تھا۔ فیصل کباڑیا محض 5 سال کے مختصر عرصے میں سیٹھ فیصل بن چکا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کی اپنی گاڑی، عالیشان بنگلہ، معاشرے میں بے پناہ عزت تھی۔ سرمایہ کاری اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے فیصل نے سب سے پہلے اپنے بیٹے روحان کا علاج ملک کے بہترین ماہر بچوں اور جدید ترین ہسپتال سے کروایا۔ بہترین ادویات اور خون کی مناسب فراہمی کی بدولت روحان چند ہی دنوں میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ پھر سے کھل اٹھا۔ زرینہ جو کبھی غربت اور تنہائی کے اس آفتاب میں سوکھ رہی تھی، ایک خوشحال گھرانے کی باوقار خاتون بن چکی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی نے اپنی ماضی کی تلخیوں کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا۔ ایک شام جب فیصل اپنے خوبصورت کشادہ گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو زرینہ نے آ کر بتایا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ فیصل جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بھائی انور کی بیوی روتی ہوئی زرینہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ انور کی بیوی نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ جیٹھ جی، ہم پر بہت بڑی آفت آن پڑی ہے۔ انور کا آن لائن بزنس مکمل طور پر تباہ ہو گیا، ہمارے سارے اکاؤنٹس وہ منجمد ہو گئے ہیں اور ہم سڑک پر آ چکے ہیں۔ فیصل کو یاد آیا کہ کس طرح انور نے اسے 500 روپے دیے تھے۔ فیصل چاہتا تو اپنے بھائی سے بدلہ لے سکتا تھا اور انور کی بے وفائی کا طعنہ دے سکتا تھا، لیکن فیصل کے اندر ظرف سے انتقام کی جگہ نہ تھی۔ اس نے اپنے دل کی تمام کڑواہٹ کو دور کیا اور اپنی ایک فیکٹری میں اسے ایک جاب دی کیونکہ وہ بے روزگار گھر میں بیٹھا تھا تاکہ اس کے گھر کا چولہا چل سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد مکافات عمل میں ایک اور منظر سامنے آیا۔ فیصل کے بڑے بھائی ڈاکٹر یعقوب کو جعلی ادویات اور ہسپتال کے فنڈز میں بدعنوانی کے ایک کیس میں پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کا کلینک سیل کر دیا گیا، سرکاری نوکری بھی ہاتھ سے چلی گئی اور تمام جمع پونجی عدالتی چکروں میں ختم ہو گئی۔ جس والد جمیل نے فیصل کو ایک پنکھا نہ لگانے کا طعنہ دیا اور اسے ایک ناکام شخص قرار دیا، اے سی والے کمرے میں غرور میں اپنے لنگڑے بیٹے کو دھتکارا، آج وہی باپ یعقوب کے گھر سے بے دخل ہوا اور فیصل کے شاندار بنگلے کے دروازے پر کھڑا تھا، چپ چاپ کھڑا تھا۔ فیصل نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر ان کے قدم چھوئے، اپنے ماضی کے تمام زخم
باپ کے کڑوے تانے اور اس کے رویے کو بھول کر اسے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ جمیل کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے اس بیٹے کے ظرف کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا جسے وہ ایک تباہ حال اور بے وقوف کہتا تھا۔ ایک شام جب فیصل اپنے صحت مند بیٹے روحان کو کھیلتا دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، تو اس نے زرینہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا کہ زرینہ، آج بھی جب میں اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اگر اس دن میں یہ کروڑوں کے بانڈز پر لالچ کر لیتا اور مینیجر کی بات مان لیتا، وہ رقم اپنے پاس رکھ لیتا، تو شاید میرے پاس پیسہ تو آ جاتا، لیکن میرا ضمیر ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ شاید وہ حرام کا پیسہ مجھ سے کسی بیماری یا حادثے میں ضائع ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی شفا نہ دیتا۔ زرینہ نے محبت سے فیصل کو دیکھا اور بولی کہ آپ نے امانت کو اس کے حقیقی مالک تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کا صلہ دیا۔ فیصل نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے کہا کہ بے شک جب میں نے وہ امانت واپس کی تو اللہ تعالیٰ نے میری غیب سے ایسی مدد فرمائی اور مجھے وہاں سے رزق عطا کیا، عزت عطا کی، جس کے بارے میں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب پیدا کرنے والا اور بہترین رازق ہے۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔